बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ हरफ मोतबर के साथ आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम हरफ मोतबर में किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ और किसी मखसूस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे अमीर मुमकिनात, अमीरुल मोमिनीन, मौलाए मुत्तक़ियान, शाह मर्दां, शेर यज़दां, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि ये जो अय्याम चल रहे हैं अज़ाए अमीरुल मोमिनीन के अय्याम हैं। लिहाजा आज हम हरफ मोतबर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ अबाद और जहात पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब क़िबला, हम आपका खैर मक़दम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि अभी हमने अपने नाज़रीन को बताया कि आज हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिस पर तमाम मसालिक को तमाम मज़ाहिब नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं, मुबाहात करते हैं। और अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत किसी भी मसलक के लिए, किसी भी मज़हब के लिए निज़ाई या इख्तलाफी नहीं है। और शायद इसीलिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना क़सीम नार वल जन्ना वसी व मुस्तफ़ा हक़्क़ा इमामुल इंस वल जिन्ना। लेकिन इसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यानी खाना काबा के हवाले से बाज़ अफराद ने इमाम अली की इस अज़मत को कम करने की कोशिश की, उनके फ़ज़ाइल को मशकूक बनाने की कोशिश की। और क्योंकि मौलाए कायनात तन्हा मौलूद काबा हैं, आपके अलावा इस रूए ज़मीन पर किसी को शरफ़ हासिल नहीं हुआ, न किसी नबी को न किसी वली को, कि वो खाना काबा में पैदा हो। खाना काबा में सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की विलादत हुई है। लेकिन बाज़ अफराद ने इमाम अली की अज़मत को कम करने के लिए एक दो और लोगों के नाम लेने की कोशिश की कि इनकी विलादत भी वहाँ हुई थी, उनकी विलादत भी वहाँ हुई थी। लेकिन जब उसे रवायत और दरायत की कसौटी पर परखा गया तो वो सारी रिवायतें जाली और फ़र्ज़ी निकली। क़िबला, इस हवाले से हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप बताएँ कि इसकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि त्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम व मुनकरी फ़वाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद, मौलाल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी शख्सियत उस रोशन सूरज की मानिंद है कि जिसकी किरणें जो हैं वो मुहीत ज़मान व मकान और मुहीत तारीख़ आदम व आलम हैं। सुभान अल्लाह। आप की शख्सियत इतनी बुलंद है और आपका क़द्र फ़ज़ीलत इतना बुलंद है कि तमाम मुस्तशरिकीन, गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन व मुसन्निफ़ीन व शुअरा और मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन जो नबी हों, मुस्लिम चाहे वो हिंदू हों कि बुद्धिस्ट हों कि यहूदी हों कि ईसाई हों कि दहरिये हों कि वजूद खुदा के भी कायल ना हों, हमने देखा कि हर ज़बान, हर तबका, हर मुल्क, हर नस्ल, हर मज़हब, हर दीन, हर इज़्म, हर धर्म वाला मौलाए कायनात के आस्ताने फ़जीलत के ऊपर हमें सरनिगू नज़र आता है, अपना सरमाया फ़िक्र व सुखन लेकर। सुभान अल्लाह, बेशक। और गैर मुस्लिम और अग़यार का दर अली पर आना इस बात की दलील है कि अदियान के कद बौने हैं और कद फ़जीलत अली जो है वो उससे बुलंद है, बेशक, वरना अग़यार अली के दर पे नज़र ना आते। और सबसे बड़ी एक नफ्सियाती और तजरबी एक मुश्किल ये है मुफ़क्किरीन मुसन्निफ़ीन के लिए कि हर मुफ़क्किर, हर मुसन्निफ़ का, हर फ़लसफ़ी का, हर शायर का जो भी फ़िक्र करता हो, सरमाया फ़िक्र उसके पास हो, उसका जो सरमाया फ़िक्र है वो उसके तख़य्युलात हैं, तसव्वुरात हैं, तख़ीलात हैं, इमेजिनेशंस हैं कि जो वो सोचता है, यानी उसके फ़िक्र की जो उड़ान है वो उसका सरमाया फ़िक्र है। अब ये इंसान के खमीर में अल्लाह ने रखा है बिला तफरीक़ अदियान व मज़ाहिब,
کہ انسان کمال طلب ہوتا ہے، کمال جو ہوتا ہے، فطرتاً وہ تلاش کمال میں رہتا ہے تاکہ وہاں سرمایہ عقیدت کو نشاور کر دے۔ اب اغیار کا علی کے در پر نظر آنا، میں ابھی حوالے دوں گا اغیار کا در علی پر نظر آنا، یہ ان کے ذوق کمال طلبی کی مجبوری ہے، یعنی ان کو اپنے یہاں وہ کمالات اور وہ بلندیاں نہیں ملی جو در علی پر ملی ہیں، اور وجہ یہ ہے، یعنی ادبی زبان میں وجہ یہ ہے کہ در علی پہ اغیار اس لیے آئے کہ جو ان کے تصورات و تفکرات اپنے مقتدا اور اپنے رہبروں کے در پہ لباس مجاز میں نظر آتے ہیں، وہ تمام تخیلات در علی پر لباس حقیقت میں نظر آتے ہیں۔ سبحان۔ لہٰذا اب اس شخصیت کے بارے میں میں کیا عرض کروں کہ کائنات میں شاید ہی کوئی مذہب اور دین ہو اور اس کے ماننے والے ہوں جو علی کے آگے سر عقیدت خم نہ کرتے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ علی کی شخصیت کا معیار یہ ہے کہ میں ایک حوالہ فقط دے رہا ہوں، مستشرقین میں بہت سے حوالے ہیں۔ ایک لبنان کا مفکر ہے، مصنف ہے، عربی زبان میں اس کی کتابیں ہیں، وہ عیسائی مذہب کا، جارج جرداق، اس نے کتاب لکھی ہے مولا کائنات کی ایک صفت عدل کے اوپر۔ اس نے کم سے کم 1000 صفحات کے ایک والیوم، 1000 پیجز پر، اور وہ صفت عدل اور جسٹس مولا کائنات کا۔ اس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا دا وائس آف ہیومن جسٹس، اور اردو میں بھی مولانا باقر محمد باقر نقوی بہار کے، انہوں نے ترجمہ کیا ندائے عدالت انسانی۔ اس کا ایک جملہ فقط کہہ دوں، وہ یہ کہتا ہے کہ علی کو ان کے شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ یعنی کمال مولا کائنات آپ دیکھیں کہ عالم انسانیت میں بھئی ظلم کی بنیاد پہ تو لوگ مارے گئے ہیں، مگر کون ہے جو اپنے شدت عدل کی بنیاد پہ مار دیا جائے؟ یہیں سے حقانیت مولا کائنات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال اب کعبے کی ولادت کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ اولین و آخرین میں کعبۃ اللہ الحرام میں کوئی بچہ مولا کائنات سے نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ بعد میں پیدا ہوا۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، وہ تاریخ ابو الفدا ہو، وہ چاہے تاریخ طبقات ابن سعد ہو، حتیٰ کہ ازالت الخفا میں محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی، اور ان ایک ہی جملہ بالتواتر نقل کیا ہے سب نے کہ لقد تواترت الاخبار انہو علیہ السلام یا انہو کرم اللہ وجہہ ولد فی جوف الکعبہ، یعنی یہ کہ اخبار و حدیث و روایات ہر زمانے اور ہر طبقات روات میں اتنی کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہیں کہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اور وہ کیا ہے متواتر احادیث اور روایات اور اخبار کہ مولائے کائنات جو ہیں وہ بیچو بیچ عین جوف کعبہ، جوف کعبہ کا مطلب بیچو بیچ کعبے میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی پیدا ہوا، ایک حکیم ابن حزام کے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے المرتضیٰ کے اندر بھی ذکر کیا مولائے کائنات کے سلسلے میں۔ ایک تو دیکھیے عجیب، دیکھیے ذہنیت پہچانی ہے، انسان کا لب و لہجہ بتا دیتا ہے کہ اس کا مشرب کیا ہے، اور مولائے کائنات سے یعنی وجہ اللہ، نفس اللہ، اسلام کا سب سے بڑا مجاہد رسول اللہ کے ساتھ، اس کے سلسلے میں انسان کے دل میں کتنی گنجائش ہے۔ قیلہ کے ساتھ یعنی کہا گیا ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھ رہے ہیں المرتضیٰ میں، دیکھیں۔ اور پھر یہ بھی لاحقہ لگاتے ہیں کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایام جاہلیت میں ایک مشرک یعنی حکیم ابن حزام بھی پیدا ہوا۔ دیکھیے کعبے میں پیدا ہونا اگر بہت بڑی کوئی فضیلت علی کے لیے ہوتی تو آپ یہ لاحقے لگا کر کے فلاں بھی پیدا ہوا، فلاں بھی پیدا ہوا۔ پیدا ہوا تو کون پیدا ہوا؟ ایک تو پیدا ہی نہیں ہوا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہا جاتا ہے، یعنی قول ضعیف ہے۔ پھر یہ کہ کسی کے لیے شرف ہوگا کعبے میں پیدا ہونا، کعبے میں پیدا ہونا علی کے لیے شرف نہیں ہے بلکہ پہلے کعبے کے لیے شرف ہے۔ بے شک کہ علی کا جیسا علی کی جیسی شخصیت جو ہے کعبے میں پیدا ہوئی، یہ کعبے کے لیے شرف، ورنہ کعبے میں تو بت بھی رکھے تھے، تو کیا کعبے کے لیے شرف ہے کہ وہاں بت رکھے تھے؟ بت چکن پیدا ہوا ہے تو کعبے کے لیے شرف ہے۔ کعبے کی تطہیر کس نے کی ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ بالکل ویسے ہی میں کہوں گا کہ ایک جملہ امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 مصلی و 4 ائمہ میں سے ایک جن کی تقلید آج بھی ہوتی ہے حنبلی فرقہ، ان کا جملہ ہے
کہ علی سے پہلے جو بھی مسند خلافت رسول اللہ پہ آ کے بیٹھا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا، مگر جب علی جو ہیں وہ مسند خلافت پہ آ کے بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ مسند خلافت کی عزت میں اضافہ ہو گیا، بلند ہو گئی کہ علی آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے۔ دیکھیں شخصیت معتبر ہے تو مکان معتبر ہے، زمان معتبر ہے۔ علی اور اولاد علی محمد و آل محمد حقیقت میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر شے ان کی محتاج ہے۔ چنانچہ مولا کائنات کے من جملہ شرف اور فضائل میں سے ایک یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ الحرام میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ایک عام الفیل کو رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور 30 عام الفیل کو مولا کائنات، یعنی یہ 29 سال چھوٹے 30 سال تقریباً بعد جو ہے رسول اللہ کے مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اور جو ولادت کا منظر تھا وہ ظاہر ہے کہ یہ ولادت کا پروگرام نہیں ہے لیکن ضمناً ذکر کرنا تھا، یہ تو مولا کی عزا و شہادت کا پروگرام ہے۔ وہ شق جدار حرم ہیں اور وہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام مادر امیر المومنین کا وہاں جانا معجزانہ طور پر، وہ دیوار کا شق ہونا اور پھر برابر ہو جانا، در سے نہ جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب تفاصیل۔ قبلہ جیسا کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا المرتضیٰ کتاب کا کہ علی میاں ندوی نے امام علی کی اس فضیلت کو کہ وہ مولود کعبہ ہیں مشکوک کرنے کی کوشش کی اور دوسرے ایک دو نام بھی انہوں نے تحریر کیے، اس کا بڑا مدلل جواب ہمارے ہاں علامہ ادیب الہندی صاحب قبلہ نے الامام لکھ کر دیا اور انہوں نے پوری وضاحت کی اس میں کہ یہ ساری روایتیں جھوٹی، اور وہ ثابت کیا کہ جن روایتوں کی طرف اشارہ کیا علی میاں ندوی نے وہ روایتیں سچی نہیں ہیں، اور ان کے راویوں پر بھی گفتگو کی تفصیل کے ساتھ۔ یا علامہ فروغ کاظمی نے الخلفاء لکھ کر اسی زمانے میں جواب دیا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا عالم ہو خواہ اگر وہ امام علی کے حوالے سے چیزوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امام علی کی فضیلتیں تو مشکوک نہیں ہوتی ہیں، البتہ وہ عالم خود مشکوک ہو جاتا ہے، جیسے کہ علی میاں ندوی کے ساتھ ہوا۔ اس کتاب سے پہلے وہ باعظمت شخصیت تھے اور انہیں بڑا اعتبار حاصل تھا عالم اسلام میں، لیکن جب انہوں نے یہ کتاب لکھی اور مولا کائنات کی فضیلتوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی تو وہ دیگر مسالک کے درمیان اختلافی عالم بن کے رہ گئے اور ان کی دیگر چیزیں بھی پھر شکوک و شبہات کے دائرے میں آ گئیں۔ تو امام علی علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں اور جو فضیلتیں ہیں، جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں امام علی کی ولادت امام علی کے لیے فخر کا باعث نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کے لیے فخر ہے کہ وہاں امام علی آئے، اور شاید امام علی کی ولادت خانہ کعبہ میں توحید کی ضرورت بھی تھی۔ اس کی وجہ یہ، حالانکہ میں نے بڑا عجیب جملہ استعمال کیا کہ توحید کی ضرورت بھی تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ امام علی اگر خانہ کعبہ میں نہ پیدا ہوتے تو وہ طبقہ جو امام علی کو خدا مان رہا تھا اس کے افکار، اس کے نظریات باطل نہ قرار پاتے۔ امام علی کی خانہ کعبہ میں ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ جو طبقہ امام علی کو خدا مان رہا تھا وہ خدا بھی مانتا ہے، دوسری طرف اس پہ فخر بھی کرتا ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ جب وہ کعبے میں پیدا ہونے کی بات کرتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے تو وہ خود گویا اپنے دعوے کی تردید کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو شاید خانہ کعبہ میں اسی لیے امام علی کو اتارا گیا، اسی لیے ان کی وہاں ولادت ہوئی، اسی لیے وہ وہاں پیدا ہوئے، تاکہ جب نصیری جیسے لوگ اپنے عقیدے پر فخر کریں اور وہاں یہ کہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو عقیدہ خدائی ہے وہ خود مشکوک ہو جائے اور وہ خود باطل ہو جائے۔ قبلہ آپ مولا کائنات کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ، بہترین آپ نے نکات اور آپ نے میرے ذہن کے بہت سے دریچے کھول دیے اور دامن وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے، مگر میں چند جملے اور بھی یہاں پر کہنا مناسب سمجھوں گا۔ یعنی مولا کائنات کے فضائل، میں اس شخص کے فضائل کیا بیان کروں کہ جو قرآن کی ہر آیت بینہ میں سر فہرست سردار کے طور پر آگے ہوئے اور تمام آیات بینات کے بطون اور گہرائیوں اور اس کے بین السطور میں اگر قریت کر ذرا سا فکر کی اور تحقیق کی کہ ناخنوں سے دیکھا جائے تو مولا کائنات کے فضائل اور کرامات کے لالیے آبدار اور جواہرات ایسے نظر آئیں گے کہ جو کاسہ عقیدت میں سجا کر بلکہ تاج عقیدت کا زیور بننے کے قابل ہیں۔ میں ایک شاعر عربی کا ہے، اس کا ایک چھوٹی سی بحر میں ایک شعر پڑھوں کہ مولا کائنات کی شخصیت کا وزن کیا ہے اور وہ حقیقت میں ما فوق سرحد ادراک ہے شخصیت مولا کائنات۔ وہ کہتا ہے ہا علی بشر کیف بشر، سبحان اللہ، ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ دیکھیے یہ کوئی ایک عرفانی شاعر کا شعر ہے اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے بلکہ ایک عرفانی پہلو ہے۔ یہ وہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، ہاں علی بشر، علی ایک بشر ہے،
کیفا بشر، مگر کیسا بشر ہے، اپنا جیسا بشر نہ سمجھ لینا، وہ ایسا بشر ہے کہ ربہ فیہ تجلی بظاہر، کہ اس کا رب ان کے آئینہ وجود میں ان کے رب کے صفات جلال و کمال منعکس ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ وہ مظہر صفات پروردگار ہیں، ایسا بشر ہیں۔ میں نے کبھی ایران میں ایک قصیدہ کہا جس کا مطلب اسی طرح کا میں نے کہا تھا، اس کو بھی پیش کروں تاکہ میں بھی اس منزل پہ بھی شریک ثواب ہو جاؤں، کہ خلاق دو جہاں کی عجب شان ہے علی، ملاحظہ ہو جائے، واہ واہ، خلاق دو جہاں کی عجب شان ہے علی، جلوے ہیں سب خدا کے پر انسان ہے علی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، خلاق دو جہاں کی عجب شان ہے، سبحان اللہ، جلوے ہیں سب خدا کے پر انسان ہے علی۔ تو یہ دیکھیے سرحد یہاں پر بہت سمجھنا ضروری ہے، اور خود مولا کائنات کا جملہ میں کہہ دوں جو خود ان پر اور اہل بیت اطہار تمام پہ یہ منطبق ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نزلونا عن الربوبیہ وارفعوا وادفعوا عنا حدود البشریہ فقولوا فینا ما استطعتم لن تبلغوا، یعنی یہ کہ ہم کو سرحد ربوبیت سے، الوہیت سے نیچے رکھنا، سبحان اللہ، اور حدود بشریت ہم سے دور رکھنا، اپنے جیسے وہ بشر، انا بشر مثلکم، حدود بشریت ہم سے دور۔ ان دو کاموں کے بعد، یعنی یہ کہ سرحد ربوبیت و الوہیت سے ہم اہل بیت کو نیچے رکھنا، اور حدود بشریت سے ہمیں بہت دور رکھنا، الگ رکھنا، اس کے بعد تم ہمارے بارے میں جو بھی کہو گے تم ہمارے حد فضائل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اسی لیے مولا کائنات کا یہ جملہ مشہور ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ لا یرقى الی الطیر ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، یعنی میرے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے علم کے دھارے نکلتے ہیں، موجیں نکلتی ہیں، علم کے دھارے نکلتے ہیں، اور ہماری بلندی تک جو ہے وہ طائر فکر پہنچ نہیں سکتا، یعنی خلاؤں اور فضاؤں میں ہماری معرفت، ہماری پہچان، ہم کو درک کرنے کی خلاؤں اور فضاؤں میں طائر فکر کے شہپر پرواز اڑتے اڑتے شل ہو جائیں، اس کے بعد بھی مقام بلند علی سے آواز آتی ہے ذرا اور اوپر آؤ، سبحان اللہ، لا یرقى الی الطیر۔ یہ مولا کائنات کی شخصیت، بہرحال میں نے اس آئینے میں پیش کر کے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا کائنات کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ظاہر ہے کہ قانون ہے ہمارا، اور قرآن مجید کے اندر انبیاء اور مرسلین کے فضائل ہیں، خود رسول اللہ کے فضائل ہیں، مگر مولا کائنات کے جو فضائل ہیں اس کے سلسلے میں ابن عباس کا ایک قول نقل کر دوں کہ آپ کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ کم سے کم 300 آیات ایسی ہیں جو مولا کائنات کے سلسلے میں براہ راست آپ ہی کے سلسلے میں اللہ نے ان کی فضیلت میں نازل کی۔ بے شک۔ پھر وہ کہتے ہیں، ابن عباس کا قول ہے، ہر کتاب میں سنی شیعہ، کہ قرآن مجید کی جس آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے تعریف کی ہے، مدح کی ہے، اس سب میں سر فہرست ان کے آقا، مولا، رہبر، مقتدا اور لیڈر پیش خود مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ سبحان اب اللہ۔ آیات کے آئینے میں کہاں تک بیان کیا جائے، کون سی ایسی آیت ہے کہ جو علی کی فضیلت میں نہیں ہے، اور کون سی ایسی آیت ہے جس میں علی کے گھر کے علاوہ کوئی اور ان کا شریک ہو؟ تو دو طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک وہ آیات ہیں کہ جو مولا کائنات کی فضیلت میں ہیں مگر ان کے ساتھ کہیں رسول اللہ شامل ہیں، کہیں دیگر اہل بیت یعنی ان کی زوجہ صدیقہ کبریٰ موجود ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے جنت کے جوان، اور بعض آیتیں ہیں کہ جہاں پر فقط مولا کائنات اس سے مراد ہے۔ سبحان تو اللہ، جہاں پر وہ شریک ہیں اہل بیت، ایک پورا گھر ہی ہے، سورج ہی سورج ہے، بے شک، تو اس میں تو آیہ تطہیر جس میں خود مولا کائنات ہے، آیہ مباہلہ جس میں انفسنا کی جگہ پہ نفس رسول اللہ بن کے مولا کائنات گئے ہیں، سبحان اللہ، سورہ حل عطا وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اللہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے ان کو جزا میں جنت دی ہے اور حریر دیا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تمام نعمتیں تمہاری جزا میں ہیں. وہ جو سورہ حلطہ کے نزول کی شان ہے کہ 3 روٹیاں 5 روٹیاں 3 دن دی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تمہاری جزا میں ہو. تمہاری سعی اور تمہارا ایثار جو تم نے یتیم و مسکین و اسیر کو وہ روٹیاں دے دی بغیر کھائے ہوئے، اللہ خدائے بے نیاز کی نظر میں قابل شکرانہ ہے. یعنی کائنات شکر ادا کرے اللہ کا، اور اللہ شکر ادا کر رہا ہے علی اور علی کے گھر والوں کا، علی کی زوجہ کا اور علی کے بچوں کا اور علی کی کنیز سیدہ کی کنیز حضرت فضہ کا. تو یہ مشترک ہیں جہاں پر. اور جو انڈیویجول جسے کہنا چاہیے، جہاں پر کوئی شریک نہیں ہے مولا کائنات، حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی شریک نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی شریک نہیں. سورہ حلطہ میں تو رسول اللہ نہیں ہے بے شک، لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں کوئی شریک اہل بیت میں نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ مولا کائنات کے سلسلے میں جب رسالت کی گواہی کی بات آئی، مشہور آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول، آپ رنجیدہ و ملول اور کبیدہ خاطر نہ ہوئیے ان کافروں کے جھٹلانے پر کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت ہے، میں رسول ہوں، اس کی گواہی اور شہادت کے لیے کافی ہے ایک اللہ اور ایک وہ شخصیت کے جس کے پاس علم الکتاب ہے، بلا اختلاف الکتاب. عالم یعنی ومن عنده علم الکتاب سے مراد مولا کائنات کی شخصیت ہے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے. بلکہ بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں لا شریک نے بھی علی کو اپنا شریک قرار دیا ہے، شہادت میں اور گواہی میں. اسی طرح سے آیہ نجوہ مولا کائنات، فقط مولا کائنات کے لیے یہ آیت ہے. یعنی یہ کہ رسول اللہ سے بزم میں بھی کان میں راز کی باتیں کرنے کی اجازت وہ ٹیکس دے کے تھی. یہ آیت نازل ہوئی، فقط مولا کائنات نے ہی جو ہے وہ دیا ہے نجوہ کے لیے پیسہ دے کر، یعنی وہ درہم دے کر، اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت ہی منسوخ کر دی. یعنی علی کے شریک فضیلت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. خود مولا کائنات ہی کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایمان لاؤ اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے. تفسیروں میں ہے کہ اس نور سے مراد مولا کائنات کی شخصیت ہے. پھر آپ کا علم ہے، آپ کا میدان جہاد میں آپ کی شجاعت ہے، وغیرہ وغیرہ. 20 آیتیں ہیں کہ جس میں فقط مولا کائنات ہی مراد ہیں، مراد پروردگار ہیں. یعنی یوں کہوں کہ اگر علی کی شخصیت نہ ہوتی تو بہت سی اللہ کی آیات کو مصداق عالم خارج میں نہ ملتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوب قبلہ، آپ نے بہت کم وقت میں اور بہت سی آیات کی طرف اشارے کیے. ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے اتنی مختصر سی گفتگو میں مولا کائنات کی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات پر گفتگو کی جا سکے. جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ 300 آیات ہیں وہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں نازل کی گئی ہیں. تو ایک مختصر سی گفتگو میں ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے کہ ان 300 آیات کا احاطہ کیا جا سکے. یا لاتعداد احادیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مولا کائنات کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ ان ساری احادیث کو، ساری آیات کو اس مختصر سی گفتگو میں شامل کیا جا سکے. قبلہ، یہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، وہ صاحب قلم نہیں ہو سکتا عموماً، اور جو صاحب قلم ہوتا ہے وہ اتنا شجاع اور بہادر نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مولا کائنات کی شخصیت عجیب و غریب شخصیت ہے کہ یہاں متضاد صفات یکجا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جب وہ تلوار اٹھاتے ہیں میدان جنگ میں تو صاحب ذوالفقار قرار پاتے ہیں، اور جب قلم اٹھاتے ہیں تو صاحب نہج البلاغہ قرار پاتے ہیں. تو یہ دو ایسی صفتیں ہیں، شجاعت ایک الگ صفت ہے اور صاحب قلم ہونا ایک دوسری صفت ہے. لیکن مولا کائنات کے لیے یہ دونوں صفات ایسی ہیں کہ جہاں مولا کائنات منزل کمال پہ نظر آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں. ہاں، یہ تو تاریخ شاہد ہے، خود مولا کائنات کے کرامات اور فضائل اور آپ کی خود جو شخصیت ہے اور آپ کی جو تاریخ ہے وہی گواہ ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ صفات کے میدان میں جامع الاضداد شخصیت. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. جو کنٹراسٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، یعنی متضاد صفات، یعنی ایک دوسرے کے
مخالف جو صفات، یعنی وہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، یعنی ایک ساتھ جمع ہونا مشکل ہے، وہ بھی اپنے کمال پر جا کے جمع ہونا. سبحان ایسے تو ہم لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ صفات ہیں اور کچھ متضاد صفات ایسے ہوں گے مثلا، لیکن چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہیں، یعنی وہ قابل اعتنا نہیں ہے، نقطۂ کمال پر، وہ نقطۂ کمال پہ نہیں، وہ ہماری شخصیت کی پہچان نہیں بن سکتے، اتنے اسٹرانگ نہیں ہے ہمارے اندر وہ ایٹریبیوٹ. تو اب میں ایک جملہ کہوں، اچھا مفکر تھا اور بہترین شاعر تھا جوش ملیح آبادی، سبھی جانتے ہیں. اس نے ایک یادوں کی بارات، اس میں جو مضامین ہیں مختلف، ظاہر ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ سب کچھ ہم تسلیم کر لیں، مگر اس نے کچھ شخصیتوں پہ اپنی پسندیدہ، جس میں مولا کائنات کو اپنی پسندیدہ ترین شخصیتوں میں اس نے شمار کیا. ایک رسول اللہ، ایک مولا کائنات، ایک امام حسین، تین کو ایسے تو سبھی کو مانتا تھا، وہ محب اہل بیت تھا، بلکہ شیعہ علی تھا. وہ کہتا ہے کہ ماہ و سال کے تجربے نے تاریخ بشریت میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت میں متضاد صفتیں نہیں جمع ہو پاتی اپنے کمال پر. پھر وہ کہتا ہے کہ علم اور شجاعت، قلم تو ظاہر ہے کہ ایک ظہور ہے، ظہور علم کا ہے، اور شجاعت، تو علم اور شجاعت وہ کہتا ہے یہ دو ایسی کنٹراسٹ ایٹریبیوٹس اور دو ایسی متضاد صفتیں ہیں جو اپنے پیک پر، اپنے کلائمیکس پر جا کر، یعنی آخری منزل پر جا کر کسی ایک شخصیت میں تاریخ میں کبھی نہ جمع ہوئے الا علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، کہ آپ کائنات کے جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے بہادر بھی تھے. افسوس یہ ہے کہ تاریخ نے علی کو فقط بہادر کی حیثیت سے پیش کیا ہے، جبکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی عین ذات ہے صفت علم، یعنی جو اللہ ہے وہی علم ہے، وہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد کائنات میں سب سے بڑے عالم عالم امکان میں رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم پوری تاریخ آدم و عالم میں اولین و آخرین میں مولا کائنات نے. ابھی آپ نے علم کے ومن عنده علم الکتاب اور بہت سی باتیں یہ سنی، اور پھر حدیثیں بھی ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں حکمت کا، وزڈم کا، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا باب اور دروازہ ہیں. تو یہ علم ہے. اور شجاعت آپ نے دیکھا کہ کائنات میں علی سے بڑا بہادر کوئی آج تک پیدا ہی نہ ہوا. یعنی جذبہ شجاعت میں، جوش میں شجاعت کو دکھا لینے سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ قدرت اور اقتدار ہونے کے بعد بھی کسی بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ضبط شجاعت کر لینا، حب سے شجاعت کر لینا، شجاعت کو روک لینا، یعنی تلوار نہ چلانا کسی بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت. دونوں باتیں علی کی یہاں نظر آئیں گی. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ضربت مان لینا ہی شجاعت نہیں ہے، بلکہ قدرت ہونے کے باوجود ضربت کھا لینا اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے کمال شجاعت، یہ ہے علی کی شجاعت. گلے میں رسی ڈلوا لینا. اگر عین اللہ ہی آنکھوں سے گھور کے دیکھ لیتے تو ان کی نانی مر جاتی، مگر علی نے گلے میں اپنے رسی ڈلوائی ہے کسی بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو مولا کائنات میں یہ متضاد صفتیں بھی ساتھ میں جمع تھیں، اور یہ علی کی خود زندگی اور تاریخ میں ہم کو سامنے نظر آتی ہیں. خود شاعر نے کہا کہ اسد اللہ اذا سال وصاح ابو الایتام اذا جاد وبر. جب میدان جہاد میں آیا تو جو ایک سہولت دکھائی، یعنی غلبہ دکھایا، اور ایک صیحہ کیا، نعرہ لگایا، تو شیر کا پتا پانی ہو گیا. اور اس کے بعد جب کبھی یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کی، ان کی سرپرستی کی، تو لگا کہ یتیموں کا یہ باپ ہے. اور وہی علی کہ جو میدان شجاعت میں شیر خدا نظر آ رہا ہے، جو ممبر کے اوپر سراپا افتخار نظر آ رہا ہے، وہ محراب بندگی کے اندر سراپا انکسار نظر آ رہا ہے. کہ جیسے شم نیم شبی جو ہے وہ جھلملا رہی ہو اور پگھل رہی ہو، استخوان سے، ہڈیوں سے محراب عبادت میں آپ کے آوازیں آتی تھیں. اتنا بڑا بندہ آزاد ہے کہ جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لہجہ تمکنت کے ساتھ علی کا ایسا کوئی بندہ نظر نہ آیا جو اس لہجہ بے نیازی میں اپنے رب بے نیاز سے مخاطب ہوا ہو کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدتک. اے میرے رب بے نیاز، نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری بندگی کی، نہ تیرے جنت کے شوق میں تیری بندگی کی، بلکہ تجھے میں نے پایا ہے اہل پایا ہے
تب تیرے جبین آستاں پر میری جبینِ نیاز جھکی ہے. یعنی یہ کہ ایک یہاں پر علی ایک جملہ میں خطیبانہ مگر حقیقت ہے کہ علی کا معیار اتنا بلند ہے، بندگی کا معیار اتنا بلند ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے علی اللہ کو اللہ نہیں مانتے، تو کیا بغیر اہلیت کے پرکھے کسی مجہول النسب اور غیر نتھو خیرے کے ہاتھ پہ بیعت کر کے علی اس کو اپنا رہبر اور امام مانیں گے؟ تو یہ اتنا بڑا بلند انسان ہے کہ جس کے فضائل میں کئی حوالے سے یہ جملہ ہے، خود امام شافعی سے بھی منسوب ہے اور مفکرین سے بھی منسوب ہے کہ علی کائنات کی وہ تنہا اور اکلوتی اور بے ہمتا اور لا شریک اور مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس کے دشمنوں نے اس کے فضائل اس کی عداوت میں چھپائے اور جس کے دوستوں نے اس کے فضائل خوف میں چھپائے، جان کے خوف میں چھپائے. پھر بھی کوئی کائنات کی کتاب ایسی علمی نہیں ملے گی جہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب نہ ہو، فضائل علی ابن ابی طالب کا وہاں پر ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا نظر نہ. قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی، لیکن آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ جس طرح سے آپ کی گرفت تلوار پر تھی اسی طرح سے آپ کی گرفت قلم پر بھی تھی، اور آپ کا قلمی شاہکار نہج البلاغہ آج ساری دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کرا چکا ہے. دنیا کی ہر زبان میں نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا کے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کے افراد نے اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو تسلیم کیا ہے. خصوصاً نہج البلاغہ میں جو توحید کے حوالے سے امام علی نے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو جو توحید پرست نہیں ہیں انہی نے بھی اس گفتگو کو تسلیم کیا ہے، اور امام علی کا جو توحید پر گفتگو کرنے کا انداز ہے، توحید کے تعلق سے جو آپ نے دلائل اور براہین پیش کیے ہیں، اسے غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں امام علی کی زبان سے جب توحید کا بیان سنتے ہیں کہ وہ بھی توحید کو تسلیم کر لیں. یعنی امام علی کے انداز گفتگو میں اور امام علی کا اسلوب تحریر اتنا دلکش ہے کہ اگر وہ توحید جیسے خشک موضوع پہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو جو توحید پرست نہیں ہیں، جو توحید کے منکر ہیں، وہ بھی اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. قبلہ اس حوالے سے گفتگو کریں. جی بڑا وسیع موضوع ہے، مگر 2-4 منٹ کے اندر اس بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ نہج البلاغہ جو مولا کائنات کے منتخب خطبات اور آپ کے مکتوبات اور آپ کے کلمات قصار، یہ نہج البلاغہ مولا کائنات کی تصنیف کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں مولا کائنات کے خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار، جس کو سید رضی علامہ سید مرتضیٰ کے بھائی سید رضی نے اس کو کمپائل کیا اور نہج البلاغہ اس کا نام رکھا. اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں. یعنی یہ ایسا تمام ادبا، عربی ادب سے شغف رکھنے والے، مسلم و غیر مسلم، سب کا جو ہے وہ مرکز بنی رہی ہے نہج البلاغہ. ابن ابی الحدید معتزلی نے تقریباً 40 والیوم میں شرح نہج البلاغہ، اس کا ایک جملہ نہج البلاغہ کی اہمیت کے لیے، میں کیوں کہوں، میں چھوٹی سی، مجھے تو اتنا ادب بھی نہیں آتا، لیکن اتنے بڑے ادیب، اتنا بڑا شاعر ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا عالم ہے، وہ کہہ رہا ہے، مختصر 2 لفظوں میں بتا رہا ہے نہج البلاغہ کا اور مولا کائنات کے خطبات کا اور ان کے ادب کا معیار کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ یعنی تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق. سبحان اللہ. یعنی نہج البلاغہ کی مختصر اور جامع ترین یہ تعریف ہے مولا کائنات کے خطبات کی اور کلام کی. وہ کہہ رہا ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ خالق کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوق کے کلام سے اوپر. اللہ اکبر. یہی سبب ہے کہ قرآن کے بعد اتنی بڑی کوئی ادب کے حوالے میں علم، میں توحید، میں عقائد، اس کی گہرائیاں، اس میں پیش گوئیاں، اس کے اندر سائنس جو ہے، اس میں کتنی فورکاسٹ ایسی ہیں، اس میں کتنی تواریخ، اس میں علم غیب، اس میں مولا کائنات کے بڑے بڑے دعوے، میں علمی حوالے فقط ادبی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ کہ بلاغت اور فصاحت کے حوالے سے، یعنی میں صنائع لفظیہ اور بدائع لفظیہ اور معنویہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. عربی ادب کا اتنا بڑا ادبی شاہکار ہے نہج البلاغہ کہ جاہز عثمانی کے جیسے، جس نے البیان و تبیین جو ادب عربی کے 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی کتاب، وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کے خطبوں کی نقل کرنی چاہیے تو 2 سطر میں علی کی جیسی نہ لکھ سکا. یہ جاہز کا بیان ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کے خطبات، اس میں توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے. ایک جملہ کہنے کا یہاں دل چاہ رہا ہے.
جن کو قرآن مجید میں اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے، یعنی معجزہ ہونے میں شک ہے، وہ کہ جواب تو قرآن کا کوئی نہ لا پایا، اللہ آج تک چیلنج موجود ہے، مگر جو قرآن کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہ رہا ہو، دیکھتے چلے آ رہے ہیں. نہج البلاغہ ان کے لیے اتمام حجت ہے. یعنی یوں کہوں کہ علی نے اپنے خطبات اور اپنے کلام کو قرآن مجید کے سامنے کر کے ایک ایسی سپر بنا دی ہے کہ پہلے نہج البلاغہ کا جواب لاؤ، بعد میں قرآن کا جواب لانا. جب تم رب کی صنعت اور مخلوق کے کلام کا جواب نہیں لا سکتے ہو تو پھر خالق فصاحت و بلاغت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ توحید کے حوالے سے بس خطبہ توحید، یعنی پہلا ہی خطبہ جو ہے خطبہ توحید، اور قرآن کے بعد مولا کائنات کے علاوہ کسی نے اتنی مکمل اور جامع اور اتنی مضبوط اور اتنی بلند توحید نہیں بیان کی ہے. اب ہم سے نہ کہنا کہ ہم علی کو اپنے عقائد میں اور اپنے دین میں اور اپنی معاد اور معاش اور پورے اپنے وجود میں ہم کیوں امام و رہبر و مقتدا تسلیم کرتے ہیں؟ بھائی اللہ ہی کو تو ماننا ہے، اس کی توحید کو ماننا ہے. علی سے اچھی اگر توحید کسی نے پیش کی ہو تو ہم اس کو امام ماننے کو تیار ہیں. سبحان اللہ. اور اگر علی سے اچھی توحید نہیں بیان کی ہے تو پھر تو مولا کائنات حقیقت میں عرض کروں کہ کلمہ شہادتیں جو عقیدہ توحید ہے، جب وہ مجسم ہوتا ہے تو علی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ مجسم ہوتا ہے تو علی بنتا ہے. یہی سبب ہے توحید اور علی کا اتنا چولی دامن کا ساتھ ہے جو ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے، بلکہ ایک دوسرے کی یہ ضرورت ہے. شاید اسی لیے پیغمبر کی زبان پر یہ آیا کہ یا علی مثلک کمثل الکعبہ یؤتی ولا یاتی، یؤتی بہ ولا یاتی. اے علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی ہے کہ جس کے پاس آیا جاتا ہے جو چل کے کسی اور کے پاس نہیں جاتا. اور ایک اور تشبیہ ہے، یا علی مثلک فی ہذہ الامۃ کمثل سورۃ التوحید یا کمثل قل هو اللہ احد. اے علی تمہاری اس امت میں مثال ویسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید قل هو اللہ احد کی مثال ہے. عجب تشبیہات ہیں، عجب اشارے ہیں، عجب کنائے ہیں. یہی سبب ہے علی مسیل سورہ توحید بھی ہے، یعنی عقیدہ توحید جس میں مکمل اللہ نے بیان کیا ہے مختصر ترین، اور اس سے اچھی توحید کہیں کائنات میں کسی آسمانی صحیفے میں نہیں ہے جو سورہ توحید میں اللہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، وہ کہ جس کے لب ہلے تو قرآن بن جائے. حامل وہی کہہ رہا ہے کہ تیری مثال علی اس امت میں سورہ توحید یعنی قل اللہ احد کی. اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. یعنی علی آپ دیکھیں علی ہی کے بارے میں کیوں ہے، اپنے بارے میں نہیں کہا. پیغمبر نے کعبے کی مثال دی، پھر اللہ نے خانہ توحید میں علی کو بھیج کر یہ واضح کر دیا وہ جو آپ نے فرمایا کہ عقیدے جو نصیری کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہیں، تو اللہ نے پیدا کرایا مسجد خانہ کعبہ مسجد اللہ الحرام میں. مولا کائنات توحید کے آپ جو ہیں، آپ اور توحید جو ہیں وہ عقیدہ توحید جو ہے وہ حقیقت میں ایسا لازم و ملزوم ہے کہ نہ علی کے بغیر توحید سمجھی جا سکتی ہے، نہ توحید کے بغیر علی سمجھے جا سکتے ہیں. سورہ توحید سے تشبیہ بھی ہے، خانہ کعبہ سے تشبیہ بھی ہے، خانہ کعبہ کے مولود بھی ہیں. اور جب بولے ہیں علی تو پھر قرآن کے بعد ان سے اونچی کسی نے آج تک توحید نہیں بیان کی ہے. اسی لیے خطبہ توحید کو دیکھ کر ایک فلسفی یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تاریخی ایک شخصیت ہیں، ان کے خطبے کو دیکھا جس میں انہوں نے خلقت کائنات کے سے ایسے اسرار و رموز اور ایسے پردے ہٹائے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یا تو یہ کائنات اس شخص کے ہاتھوں سے خلق ہوئی ہے یا کم سے کم کائنات خلق ہو رہی تھی اور یہ شخص کھڑا ہوا دیکھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کہی مولا کائنات کے حوالے سے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کی ہے اور نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ اس لیے کی کہ تجھے لائق عبادت پایا. میں یہی الفاظ مولا کائنات کے مولا کائنات کی بارگاہ میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ قبلہ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور گوہر ایجنسی کی طرف سے، اپنے ناظرین کی طرف سے مولا کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یا علی ابن ابی طالب، اے ہمارے مولا، ہم نے بھی آپ کو مولا نہ تو جنت کے لالچ میں مانا ہے نہ جہنم کے خوف سے مانا ہے، بلکہ ہم نے آپ کو مولا اس لیے مانا کہ آپ کو مولا ماننے کے لائق پایا. آپ اہل تھے مولائیت کے کہ آپ کو مولا مانا جائے.
تو بس اب کیونکہ ناظرین ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت ہمارے آج کے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، بس قبلہ سے آخری سوال اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لے لیں گے۔ قبلہ، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب، جنہیں جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ دشمنوں نے بھی ان کے فضائل و مناقب کا اعتراف کیا، غیروں نے بھی انہیں تسلیم کیا، اس کے باوجود خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی عظیم ترین شخصیت کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا، تو یہ کتنے ناہنجار لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اور ایسی عظیم شخصیت کو بھی شہید کر دیا۔ جی، تو مولانا آپ نے شہادت مولا کائنات کے حوالے سے سوال کیا۔ مولا کائنات کی شخصیت آپ نے بیانات میں سنی، خود وہی جار جرداق کا جملہ جو ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ علی کو ان کے شدت عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ خود جار جرداق ہی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے گلہ ہے کہ علی کو اس زمانے میں بھیجا کہ جو زمانہ علی کے قابل نہ تھا۔ ہم کو اپنے رب سے یہ گلہ ہے، شکایت ہے کہ علی کو ہمارے زمانے میں کیوں نہ بھیج دیا، کہ جب علی کہہ رہے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور ہم زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستے جانتے ہیں، تو ہم علی سے پوچھ لیتے اور ترقی کرتے۔ میں کہوں گا کہ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی حکمت پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اور ہم شیعوں کا دامن کبھی بھی خالی نہیں ہے، ہر دور میں ہمارے پاس علی ہے، مگر یہ صحیح ہے کہ علی کے زمانے کے لوگوں نے علی کی وہ قدر نہ کی کہ جو علی کا حق قدردانی تھا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صابر، اتنا بڑا شاکر، اتنا زیادہ عدل کرنے والا مخلوق خدا میں، اور اتنا حقوق کو ادا کرنے والا ایسا شخص جو اپنے علم امامت کی آنکھوں سے دیکھ کے وار کرے، اور جو مستحق قتل نہ ہو اس کو کبھی قتل نہ کرے، مگر اللہ اکبر اسی کو قتل کر دیا گیا۔ سر پہ ضربت لگی ہے علی کی۔ میں نے کہا کہ علی کا شوق نہیں تھا تلوار چلانا، بلکہ علی کی مجبوری تھی تلوار چلانا اور گلا کاٹنا۔ نظر میں یہ نہیں ہے کہ تلوار چلا کے گلا کاٹنا ہے، بلکہ اصل کیا ہے، مقصد حاصل ہو، چاہے تلوار مار کے مقصد حاصل ہو، چاہے تلوار کھا کے، چاہے ضربت لگا کے، چاہے ضربت کھا کے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے دین کو برپا کرنا تھا اور دین کو بقا تک پہنچانا تھا، تو علی نے ضربت ماری بھی ہے خندق میں، جس کی فضیلت اور جس کا قصیدہ ملک نے بھی پڑھا اور رسول اللہ نے بھی پڑھا۔ اور جب دین کی بقا کا سوال آیا اور ضرورت پڑی تو ضربت کھا کے بھی علی نے جو ہے وہ دین کو بچایا۔ یہی سبب ہے کہ مسجد کوفہ ہے، علی کے سر پہ ضربت لگ رہی ہے، سجدہ توحید میں، مولود خانہ توحید مسجد کوفہ میں سجدہ توحید میں ہے، اور سر اٹھا رہا ہے سجدے سے، اور عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون کی ضربت لگ رہی ہے۔ ایسی ضربت لگی ہے، سر اٹھ رہا ہے، ضربت لگی ہے، اور زور ضربت کا بڑھ گیا۔ زہر میں بجھائی ہوئی ضربت ہے علی کا کہ دماغ تک ضربت اتر آئی ہے، مگر حال کیا ہے کہ مولا کائنات مصلی پہ بیٹھے خاک مسجد کوفہ کو اٹھا کے اپنے زخم میں، بلکہ کہوں گا کہ ابو تراب اپنے زخم کے شگاف میں بھر بھر کے یہ کہہ رہا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس یہیں پہ میں بات تمام کروں گا ایک جملہ کہہ کر کہ عدل دفن ہو گیا، علم دفن ہو گیا، شجاعت دفن ہو گئی، اسی لیے زمین و آسمان پہ تہلکہ مچا تھا، مگر یہ رب کعبہ کی قسم علی کا آخری جملے میں بھی اتنی فصاحت اور بلاغت اور اتنی گہرائی ہے۔ مسجد کوفہ میں ضربت لگی ہے مولا کے، مگر کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، یہ ایک بلیغ اشارہ ہے کہ اللہ نے مجھے جن توقعات کے سے مشیت نے مجھے کعبے میں بھیجا تھا، اور جن امیدوں سے رسول اللہ میرا بھائی جان، میرا آقا، میرا مولا، میرا رسول مجھے آغوش میں لے کے آیا تھا، الحمدللہ کہ میں نے مشیت کی ساری حسرتیں نکال دیں، اپنے آقا رسول کی ساری تمنائیں پوری کر دیں، یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کے سر پہ ضربت ہی نہیں لگی تھی، بلکہ یہ ملائکہ کی بھی مصیبت تھی اور اہل بیت کی بھی۔ جبریل نے تو مرثیہ پڑھا تھا، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ جب ملائکہ کا یہ عالم تھا تو پھر حسن حسین کا کیا عالم ہوگا، زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، سارا عالم سوگوار ہے، ستون ہدایت
منہدم کر دیے گئے ہیں، شمع محمد کو گل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ نے تفصیل کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر بھی روشنی ڈالی، آپ کے علمی کارناموں پر بھی روشنی ڈالی، اور اب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے میزبان مرزا شفیق حسین شفق کو اجازت دیجیے۔ عن قریب ہم پھر حرف معتبر میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ کسی نئے موضوع پر آپ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔